अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन फॉर 11 का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तदरीस ज़ुबान के असूल। अभी तक हम उर्दू की हिस्ट्री देख रहे थे, उर्दू कैसे मर्ज़ वजूद में आई। अब हम देख रहे हैं कि तालीम के मैदान में उर्दू का किरदार क्या है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आमादगी और दिलचस्पी तदरीसी अमल की बुनियाद है। याद रखें कि आमादगी और दिलचस्पी जो होती है ये तदरीसी अमल की बुनियाद कहलाती है। हम उस वक्त तक कुछ भी सीख नहीं सकते, सिखा नहीं सकते जब तक अगला समझने वाला या सामने वाला उस चीज़ को समझना नहीं चाहता। तो इसलिए हम कहते हैं कि आमादगी भी होना और दिलचस्पी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस एतबार से आमादगी के दो पहलुओं में निशानदेही की जा सकती है। दो कौन से पहलू हैं याद रखिएगा, ज़हनी आमादगी और जिस्मानी आमादगी। अब ज़हनी आमादगी से मुराद ये है कि जो मुतल्लिम होता है वो ज़हनी तौर पर किसी दबाव के बगैर तहसील ज़ुबान के लिए आमादा हो। बहुत आसान अगर मैं इसे कर दूँ तो सीखने वाला बगैर किसी ज़हनी दबाव के सीखने की ख्वाहिश रखता हो, उसे हम ज़हनी आमादगी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर जिस्मानी आमादगी का मतलब लें तो हम देखते हैं कि जो मुतल्लिम होता है, जो सीखने वाला होता है, वो जिस्मानी एतबार से भी तालीमी अमल के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि वो थका हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी क़ुव्वत समात बेहतरीन होनी चाहिए, क़ुव्वत बसरा मतलब बेहतरीन होना चाहिए। तो इस तरह वो हम उसे जिस्मानी आमादगी कहते हैं इस सारे प्रोसेस को। अब उसी में जैसे मैंने बताया था कि वो थका हुआ नहीं होना चाहिए, तो ज़हनी तौर पर बच्चों को आमादा करने के लिए अब टीचर क्या कर सकता है, खेल और मुकाबले की फ़ज़ा कायम करके स्टूडेंट को उसमें आमादगी और दिलचस्पी की तरफ ला सकता है। क्योंकि देखिए खेल जो होता है वो जज्बे मुसाबकत, मतलब खेल जो होता है वो इंसान के अंदर खुशी पैदा करता है। बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं तो वो इस सारी चीज़ के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों को तालीमी अमल में जिस कदर शरीक रखा जाए इतना ही बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। इसके बाद ही तदरीसी मवाद का इंतखाब। इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है तदरीसी ज़ुबान का दूसरा असूल क्या है। क्वेश्चन आता है पहला असूल क्या है, तो आप कहेंगे कि आमादगी और पसंदीदगी, और ये सारा कुछ इसका पहला अमल है। और सेकंड जो है वो है तदरीसी ज़ुबान का दूसरा असूल जो है वो मवाद का मुतल्लिक है। यानी कि सारे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है, सिलेबस के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग बात की जा रही होती है। अब यहाँ पे हम क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उससे डिस्कस कर रहे हैं। तालीमी अमल के लिए तदरीसी मवाद का इंतखाब करते वक्त हमेशा आसान से मुश्किल के असूल को मद्देनज़र रखना चाहिए। याद रखें, आप जब तालीमी अमल को देख रहे हैं तो शुरुआत हमेशा, ये जिस भी अमल के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत जो होती है हमेशा आसान से की जाती है और उसे मुश्किल की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पे एक और बात बताई गई कि जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी के या दिलचस्पी से हटकर किसी भी सबक को खुश दिली से कबूल नहीं करते, सो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगला टॉपिक आपके पास आता है ज़ुबानी काम पर इर्तिकाज़। ज़ुबान की तदरीस का तीसरा अहम तरीन असूल ज़ुबानी काम पर इर्तिकाज़ है। पहला हमने देखा आमादगी और दिलचस्पी, सेकंड था मवाद का असूल, थर्ड वन है जी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ का ज़ुबानी काम पर इर्तिकाज़। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया कि ज़ुबान बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है कि ज़ुबानी काम ज़्यादा से ज़्यादा याद करवाया जाए बच्चे को। 4 बुनियादी असूल हैं जी इसके, याद रखिएगा। इसके 4 बुनियादी असूल क्या क्या हैं। इनमें सुनना आ गया, बोलना आ गया, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। तहसील ज़ुबान के 4 बुनियादी अनासर कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर शुरुआत में देखें ना तो बच्चा पढ़ने और लिखने के मुकाबले में सुनना और बोलना बोलने से ज़्यादा सीखता है।
جب وہ کلاس 2 میں جاتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق 60 سے 80% وہ سن اور بول کر سیکھتا ہے، جبکہ آہستہ آہستہ وہ جا رہا ہوتا ہے آگے آگے، تو وہ یہ سننے کی جو قوت ہوتی ہے اور سن اور بولنے کی جو قوت ہوتی ہے جسے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آ کے ہم بتاتے ہیں کہ ثانوی سطح تک پہنچتے پہنچتے سننے اور بولنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ 30 سے 40% رہ جاتا ہے۔ پڑھنے اور لکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ 60 سے 70% تک رہ جاتا ہے۔ ہم نے شروعات میں دیکھا کہ جب بچہ تھا وہ 80% تک سن اور بول کر سیکھ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ with the passage of time جیسے جیسے اس کی ایج بڑی ہوتی گئی، سننے اور بولنے کے عمل کو اس نے 30 سے 40% تک لایا گیا، مطلب آ جاتا ہے، اور پھر پڑھنے اور لکھنے کا جو ہوتا ہے وہ 60 سے 70% تک ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی گئی کہ بچوں کے لیے زبانی کام زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں سیکھنے کے عمل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ زبانی کام ہی سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ بچہ سب سے پہلے سنتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ سب سے پہلے سنے گا، قوت سماعت اس کی آئے گی، پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع کرے گا، اس سے ان ورڈز کو وہ پروناؤنس کرنا سٹارٹ کرے گا، تو وہ یہ سارا کچھ سننے اور سیکھنے کے عمل کے اندر آتا ہے۔ بچوں کا تلفظ اور ادائیگی زبان کام ہی سے درست اور مؤثر ہوتی ہے، مطلب یہاں بتایا گیا کہ زبانی کام سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بچوں کا تلفظ بہترین ہو سکتا ہے، وہ ادائیگی بہترین انداز میں کر سکتے ہیں، جس قدر بولتے ہیں سنتے ہیں اسی قدر ہم اپنے تلفظ اور ادائیگی کو بہتر کرنے کے ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں۔ اگلا ٹاپک میں آپ کے پاس بتا رہے ہیں کہ لسانی عادت سازی کیا ہے۔ لسانی عادت سازی جو ہے وہ زبان کا چوتھا اہم اصول ہے جی۔ لسانی عادت سازی سے مراد زبانی عمل ہے جس پر آپ مؤثر قدرت حاصل کر لینے کے بعد بچہ، مطلب یوں سمجھیں کہ آپ بہترین بولنے والے بن جاتے ہیں لسانی عادت سازی سے نا، آپ کا تلفظ بہترین ہو جاتا ہے، آپ کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر اسے بہت آسان کہتے تو ہم کہیں گے کہ لسانی عادت سازی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ صحیح لہجے میں بول سکے، اس کا تلفظ درست ہو سکے اور اسے بولنے میں الجھاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے مین تقاضے ہیں کہ جی بچوں کو خوشگوار ماحول پرووائڈ کریں انہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ جو جتنی تعلیم ہے وہ ساری شروعات گھر سے ہوتی ہیں، تو گھریلو ماحول کو بہترین رکھنا چاہیے۔ آپ گھر میں ایک شائستہ زبان بولیں، الفاظ کے چناؤ کو بہترین کریں تاکہ بچہ بھی آگے چل کے ان الفاظ کو یوز کر سکے۔ لسانی عادت سازی میں سازک اپنا درست لب و لہجہ شدید اہمیت کا حامل۔ اب جب گھر سے بچہ سیکھ کے آ رہا ہے، جب وہ اسکول میں آیا ہے، تو اگر ٹیچر ایک لفظ کو غلط پروناؤنس کر رہی ہے تو بچہ کبھی بھی صحیح لفظ نہیں سیکھ سکتا، وہ چیز کیری کرے گا جو ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے۔ سو ٹیچر کا اپنا بھی لب و لہجہ درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں مختلف نظریات ہیں۔ ماہرین تعلیم جو ہیں وہ ان کے پاس دو آراء ہیں۔ ایک تو مکتبہ فکر ہے، اس کا خیال ہے کہ لسانی عادت میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مستقل ان کی مشق کی جائے، کیونکہ مشق کے بغیر لسانی عادت بہتری نہیں آ سکتی۔ جبکہ دوسرا مکتبہ فکر کیا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی لسانی عادت کا تعلق لسانی عادت کا تعلق فطری عوامل سے ہے، اس لیے ان میں بہتری یا ترقی کے لیے کسی قسم کوشش یا مشق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لسانی عادت سازی میں ترقی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر جب ترقی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں شخصیت میں نکھار پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو بالکل صاف رواں مؤثر گفتگو کر رہا ہے تو وہ متاثر کن ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا بہترین بول رہا ہو اور لوگ اس سے متاثر ہی نہ ہوں، سو وہ کافی متاثر کن ہوتا ہے۔ اگر ہم مشق کے وعدہ کو دیکھیں تو یہ 5واں کلیدی اصول ہے ہمارے پاس زبان کے اندر۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ مشق کے معنی ہوتے ہیں بار بار کرنا، اور عادت کا معنی ہوتا ہے دہرائی، یعنی مشق و عادت جو ہے وہ بار بار کرنا یعنی دہرانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں۔
کسی بھی کام کو اس طرح کرنا کہ وہ بار بار ہم ریپیٹ کریں اور ہمارے ذہن میں بیٹھ رہا ہو، ہمیں اس پہ مہارت حاصل ہو رہی ہو، اسے ہم مشق و عادہ کہتے ہیں۔ مشق و عادہ کی جو اہمیت ہے وہ ہے زبان کی تدریس ہی نہیں بلکہ کسی بھی مضمون کی تدریس میں مشق و عادہ کی اہمیت ناقابل فراموش ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کام میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا جائے، اسے بار بار اتنا دہرایا جائے کہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے۔ اب ٹیچر ایک آپ کو دے رہی ہے، مطلب لیکچر دے رہی ہے، تو وہ اتنا بار بار اسے خود پڑھے گی، ہر لفظ کو خود دیکھے گی تاکہ وہ اس سے عبور حاصل ہو، وہ غلطی نہ کرے پیپر کے لیکچر کے دوران۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اب اس کے طریقے کیا ہیں مشق و عادہ کے؟ نئے سبق کے آغاز سے قبل نہ بچوں کو قبل یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم نیو لیکچر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پچھلے لیکچر کے سبق کو ہم ادا کرتے ہیں۔ مطلب کتنی آپ کے وی یو کے لیکچرز ہوں گے نا، سی ایس کے بیسیکلی سی ایس 606 ہے یا 601 ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیو لیکچرز میں جانے سے پہلے پچھلے لیکچرز کو ریکال کرتے ہیں۔ اب یہ جو ریکال کرنے کا پروسیس ہے اسے مشق و عادہ کہا جاتا ہے۔ سبق کے اختتام پر مشق و عادہ کا اہتمام ممکن ہے، یعنی کہ آپ جب شروع کر رہے ہو، آپ پچھلے لیکچر بتاؤ کہ اس میں ہم لوگوں نے یہ امپورٹنٹ چیزیں پڑھی۔ اب جب آپ اس لیکچر کو ختم کر رہے ہو تو آپ بتاؤ گے کہ ہم نے اس لیکچر میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، یعنی آپ شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کے بارے میں بات کرو گے، ختم کرتے ہوئے آپ نیو لیکچر کے بارے میں بات کرو گے، یعنی کہ اس پورے لیکچر میں ہم نے یہ امپورٹنٹ چیزیں پڑھی۔ اب اس پورے پروسیس کو ہم سمری کہتے ہیں، تو سمرائز جب سر ٹیچر کر رہا ہوتا ہے آپ کا تو اس سارے پروسیس کو ہم مشق عادہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حفظ قرآن کے سلسلے میں بھی نا آج بھی تمام مدارس میں سبق، سبکی اور منزل کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کہ سبق میں روز کے سبق کی مشق کی جاتی ہے، سبکی میں پارے کے آغاز سے موجودہ سبق تک دہرائی ہوتی ہے، اور منزل میں کیا ہوتا ہے، منزل میں طویل دہرائی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لو اگر آپ کے پاس آتا ہے ڈفرینس بٹوین یا ڈفریشیٹ بٹوین سبق، سبکی اینڈ منزل، تو آپ کیسے لکھو گے؟ آپ پہلے لکھو گے سبق میں روز کے سبق کی مشق کی جاتی ہے، سبکی میں پارے کے آغاز سے موجودہ سبق تک دہرایا جاتا ہے، اور منزل میں طویل دہرائی ہوتی ہے۔ اس سے ہم مشق عادہ کر سکتے ہیں اس پورے پروسیس کو۔ منطقی کے بجائے نفسیاتی طریقے تدریس میں ہم اگر دیکھیں نا تو منطقی تدریس کیا ہے؟ پہلے آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کہ واٹ از مینٹ بائی منطقی تدریس؟ تو منطقی طریقے کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے اس میں استدلال ہوتا ہے، منطق ہوتی ہے، یعنی کہ لاجک وائز بات کی جا رہی ہوتی ہے، جو بھی کانسیپٹ آپ کے پاس لایا جائے گا اسے لاجیکلی ڈسکس کیا جائے گا، جبکہ نفسیاتی جو طریقہ ہے اس میں دلیل کے بغیر ذہن جو بات قبول کر لیتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی اسٹوری سناتے ہو، اس میں آپ نہیں بتا رہے ہو، ڈسکس نہیں کر رہے ہو، لاجک نہیں دے رہے ہو کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اگر میں آپ کو اسپائڈر مین ایک کامن مووی ہے، آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ اب یہ جو اسپائڈر مین ہے اس کے اندر جب اسپائڈر مین فلائی کرتا ہے تو وہ اگر لاجک وائز دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، بٹ نفسیات وائز دیکھا جائے تو ہم ایگری کر رہے ہوتے ہیں، اوکے فائن ہی کین فلائی۔ تو یہ جو ہی کین فلائی تھا یہ سارا کچھ نفسیاتی طریقے کے اندر آ گیا۔ منطقی طریقے کے اگر ہم اسے جا کے ڈسکس کریں تو ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ایک ہے۔ تو یہ سارا ڈفرینس ہوتا ہے جی ان دونوں چیزوں کے اندر۔ بہت گاڑی اردو کر کے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ منطقی طریقہ اس عمل پر دلالت کرتا ہے، یعنی یقین رکھتا ہے کہ عقل ترتیب کے متقاضی ہوتی ہے، اس لیے ہر اعتبار سے سادگی اور پیچیدگی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے بچے کو کس طرح ہم ٹرین کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بچے کو حروف تہجی سکھائیں، اس کے بعد اعراب سکھانا شروع کریں۔ الفاظ سکھانے کے مرحلے سے پہلے وہ الفاظ سکھائے جائیں جن میں حروف ٹوٹے بغیر لفظ مکمل ہوں۔ نفسیاتی طریق کی تربیت اگر ہم دیکھیں
تو نفسیاتی طریق تربیت پر سہولت اور فطری تقاضوں کو فوقیت دیتا ہے. تصویروں اور اشیاء کی مدد سے سب سے پہلے اسماء اور جملے سکھائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ سیب دکھا کے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے، تو وہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یہ سیب ہے، تو بچے فوراً سے بتا دیتے ہیں کہ یہ سیب ہے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 5. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.